remained head of medical department in Sahiwal Medical College. He is now head of medical department in DNC, Faisalabad. He is president of All Pakistan Diabetes and Endocrine Society. He is also president of Pakistan Hypertension League, Faisalabad chapter. Professor Ahmed Bilal. Sir, kindly take your mic. Thank you very much. Uh, Lifestyle modification is highly important. This is something which is all very pivotal because many a time we are talking about uh, things like treatment of diabetes, drugs, insulins, and so on. And we are forgetting the important things like diet and exercise. So, Excuse me. Can you stop sharing screen so we can share ours? Will you please check now? Thank you. So, this is an aerial view of the university where I work. This is Faisalabad Medical University and Punjab Medical College, which is affiliated with. And this lecture is dedicated to our honorable teacher, late Professor Samad Shera Saab, who started diabetes in Pakistan, the all coaching and so on. And he is primary at the last times he was working actively on prevention of diabetes. Now, the definition of diabetes, you all are doctors and we need not to go into the details. So this is a multifactorial thing, and if you don't control it, ultimately from head to toe, you end up in complications. Now, this is a very important survey in which 11,000 people were tested across Pakistan, and the results are very scary that 26% of the population is suffering from frank diabetes. 40% of us are affected by impaired glucose tolerance test. Now, if you see this next very slide, previously it was thought to be 6 to 8% and was estimated that we are going to reach the figure of 20%. Panelist one. These 40% are very scary. So the challenge is in diabetes that only 50% of the people, one thing is that many of them are undetected and only 50% receive the treatment, and only less than 30% of the people they achieve treatment targets, and 3.5 achieve target outcomes and life free of complication. Now this is one very important slide, और जो आप bottom में चले जाएं तो this is what is required कि minimum 6,000 steps are needed every day for walk. So आपने अगर हेल्थ में मिनिमम स्टैंडर्ड्स में रहने हैं तो 6,000 स्टेप्स. अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कार्डियोवास्कुलर मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी ना हो, तो देन दिस इज 10,000 स्टेप्स. और ये जो 11,000 वाली बात है, ये हमारे उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर समद शेरा साहब ने हमें सिखाई. उन्होंने कहा कि अगर आप सिर्फ 1,000 स्टेप्स और ऊपर कर ले तो तमाम chronic illnesses, all chronic illnesses, including diabetes, hypertension, everything inclusive of carcinomas, they go down by 80%. So the risk of all chronic disorders go in body down by 80%. So ideally, we would be talking about that you need 11,000 steps a day. Now, let us have a look at the scenario. I would not speak, it's in front of you for 5 seconds, just note it. So on the next slide,
what you people think about it? Anyone from the audience has wanted to share about it? Okay, what is the diagnosis of this person? Previous slide. Now you can see he's a young boy with a high body mass index. Hemoglobin AIC is in the impaired region. He is hypertensive. Waist circumference is much higher, and his liver is also affected with LDL is high and HDL is low. Triglycerides are high. So this is a classical picture with along with acanthus nigricans metabolic syndrome. So metabolic syndrome, if you see, basically is the waist circumference. किसी भी जो हमारी एशिया पैसिफिक रीजन है, इसके अंदर हमारे वेस्ट सर्कमफ्रेंसेस बिल्कुल डिफरेंट है. We cannot go 35 inches beyond in men and 30 inches beyond in women. And it's the constellation. अगर आपकी वेस्ट सर्कमफ्रेंस थोड़ा सा ज़्यादा है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, थोड़ा सा आपकी इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस है, और आपका HDL लेवल कम है और ट्राइग्लिसराइड्स आपके साथ हैं. So it's a growing epidemic. और अगर कोई ये बंदा सोचता है कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम का उसके घर से कोई ताल्लुक नहीं, तो वो बहुत ही गलत फहमी का शिकार है. क्योंकि आप इस बात पे गौर करें कि हमने आपको डायबिटीज की प्रेवलेंस दे दी है, दैट इज 26% इन द नेशनल सर्वे. सो व्हाट इज metabolic syndrome? If you multiply by 3, you get the answer what is the metabolic syndrome. So aapke 75% of the population of Pakistani population is suffering from metabolic syndrome. अच्छा, अब ये जैसे सास बहू की आंखें कभी मिलती नहीं है एक दूसरे के साथ, तो आप ये देखें डिफरेंट इदारों की डेफिनेशंस हैं, वो भी एक दूसरे से नहीं मिल रही हैं. मुझे इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की सबसे पसंद है, वो मैंने आपसे डिस्कस कर ली. मगर अगर ये आपस में नहीं भी मिल रही हैं, तो you find a common thing in all these definitions that you have got a central obesity. So central obesity, the central pillar, and all the components they cluster around it. अच्छा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्यों इम्पोर्टेंट है कि हम दुनिया चौथा हिस्सा इफेक्टेड है मगर पाकिस्तान 75% इफेक्टेड है? बिकॉज they are 3 times more likely to have the heart attack or stroke and 5-fold more chances of getting type 2 diabetes, and they are more likely to die of the cardiovascular disease. So metabolic syndrome and central obesity एक शैतान है जिसके बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं और वो जाके भूतने जो हैं वो शैतानी करते रहते हैं. So PCO, pregnancy outcomes, they all are important. Now this bar, if you see, if you have one component of the metabolic syndrome, what is the cost? 2 components हो जाए तो और खराबी, 3 हो जाए तो और खराबी, 4 हो जाए तो और खराबी. So the cost of the treatment directly increases according to the कि आपके साथ metabolic syndrome के hypertension के कितने साथ components add हो गए. So the main thing जो आपने एड्रेस करनी है सेंट्रल ओबेसिटी होगी, चाहे वो प्री डायबिटीज में है चाहे वो टाइप 2 डायबिटीज के अंदर है. अब अगर इसको ये आती है कि जब हम फर्स्ट ईयर में दाखिल होते हैं तो हमारी पहली मुलाकात जो होती है वो होती है गाइटन के साथ. तो गाइटन में कहीं जुमला एरोनियसली तहरीर शुदा है कि ब्राउन फैट जो है वो सिर्फ न्यूनेट्स में होती है और इंसानों में होती नहीं और जानवरों में होती है. तो दिस इज अ मिसनोमर. इस वक्त जो हमारी सारी सिचुएशन चल रही है वो ये चल रही है कि हमने ब्राउनिंग ऑफ फैट करनी है. हमने
براؤننگ آف فیٹ کرنی ہے. تو اگر آپ اس بات کو غور کر لیں کہ براؤننگ آف فیٹ کرنے کے لیے آپ کو کولڈ ویدر چاہیے, آپ کو ایکسرسائز چاہیے, تو یہ دو چیزیں آپ کی پیوٹل. اب ایکسرسائز کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے, اور کولڈ ویدر کا یہاں پہ صرف پریکٹیکل جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اکثر جو بوڑھے بزرگ ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں جی اے سی بند کر دو, پنکھا بند کر دو, ایکسرسائز کرتے ہوئے پسینے نکلیں. تو جتنا آپ کولڈ کے اندر ایکسرسائز کریں گے تو ایکسرسائز کرتے ہوئے سلیکٹ اے کول پلیس. اب اگر آپ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی جو براؤننگ آف فیٹ ہے وہ ایڈیپونیکٹنس کو بڑھائے گی اور باقی جو آپ کے جو باڈی میں شیطان ہے ان کو کم کرے گی. ناؤ دا سینٹرل اوبیسٹی ہیز اے ویری نوٹی اسمائل, اور اس میں اگر آپ غور کریں تو سینٹرل اوبیسٹی ایک واحد جو فیٹ کی اچھی سیکریشن ہے ایڈیپونیکٹنس, اس کو کم کر دیتی ہے. باقی سب شیطانوں کو یہ بڑھا رہی ہے, چاہے وہ سی آر پیز ہیں, چاہے وہ راس سسٹم ہے, چاہے فری فیٹی ایسڈز ہے, چاہے انٹرلیوکین 1-6 وغیرہ وغیرہ. سو جب یہ چیزیں بڑھ جائیں گی اور ایڈیپونیکٹن کم ہو جائے گا تو یو اینڈ اپ ان انسولین ریزسٹنس, اور جب انسولین ریزسٹنس ہو گئی تو پھر یہ سب شیطانیاں شروع, ہائپر انسولینیمیا, ہائپر ٹینشن, ہائپر کویگولیشن, امپیئر گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ, امپیئر جی ٹی ٹی, اور الٹیمیٹلی کارڈیو واسکولر رسک. اچھا, اب یہ بہت امپورٹنٹ سلائیڈ ہے, اس کے اندر آپ غور کریں کہ اس سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ ایک بات کر لوں گا کہ اس میں سلائیڈ کے شروع میں آپ دیکھیے کہ ہم نے بالکل اس میں لکھا ہوا ہے ایپی جینیٹکس. جینیٹکس سے سارے لوگ واقف ہیں. واٹ از جینیٹکس؟ سو واٹ از ایپی جینیٹکس؟ ایپی جینیٹکس بھی ایک وراثت ہے, مگر یہ سوئی ہوئی وراثت ہے, اور اس کو جب کسی چیز کی ٹکر لگتی ہے تو یہ جاگ پڑتی ہے. سو مثلاً یہ ہے کہ آپ لوگوں نے پیپسی کولا پی لی تو اس کو ٹکر لگی ایپی جینیٹکس, اور وہ جین جو ہے وہ جاگنی شروع ہو گئی اور اس نے شیطانیاں شروع کر دی. سو یہاں تک ایپی جینیٹکس پہ آپ نے غور کر لیا. تو اب جو یہ سوئی ہوئی شیطان وراثتیں جو ہیں ان کو اگر آپ سلانے ہی چاہتے ہیں تو ڈی این اے میتھیلیشن کنٹریبیوٹ ٹو ایکسرسائز انڈیوسڈ ری ماڈلنگ آف دا اسکیلیٹل مسل جین ایکسپریشن. تو جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں تو 200 جینز with نیگیٹو کوریلیشنز جو ہیں وہ سو جاتی ہیں. تو یہ بینیفٹ آتا ہے آپ کا ایکسرسائز کرنے کا. اب یہ جو موٹے لوگ ہوتے ہیں آپ دیکھتے جائیں کہ یہ بیچارے شرماتے جاتے ہیں, آپ وہ کیا کریں, دماغی طور پہ بھی, کارڈیو واسکولر بھی, اینڈوکرائن سسٹم میں بھی, ریپروڈکٹیو سسٹم میں بھی, امیون, ہارٹ, ریسپریشن, ڈائجیشن, بون, کوئی جگہ ایسی ہے جو وہ بچتی نہیں ہے جہاں پہ بیچارے افیکٹ نہیں ہوں. اب کتنے لوگ پاکستان میں موٹے ہوں, ہم نے آپ سے پہلے شیئر کر لیا تھا کہ 50% of us are obese. Let us look at the USA figures. تو یو ایس اے میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ امریکہ میں 14% تک اوبیسٹی تھی ان سٹیٹس میں, بالکل تھوڑی سی سٹیٹس میں, 1 2 3 4 5 6 7 8 میں 14%. اب یہ ایئر وائز آپ دیکھتے جائیں, ایئر وائز ہم اس کو چلا رہے ہیں کہ اوبیسٹی وہاں پہ کیسے بڑھتی گئی. اور یہ دیکھیں کہ اب یہ ڈارک بلو میں جو پکچر آئی ہے یہ 19% تک آئی ہے 3-4 سٹیٹس کے اندر. اب اس کو چلاتے جائے پھر یہ ہوتی گئی ٹل کہ آپ یہ 20% کو کر گئی, اور پھر 25% کو 2001 کے اندر ایک سٹیٹ میں آ گئی اوبیسٹی. اور پھر آگے دیکھیں, ذرا آگے دیکھتے جائیں اور شرماتے جائیں کہ آگے کیا ہوا. سو اب مور دین 30% میں بھی چلے گئے ہیں, اور یہ 2010 کی فگر تھی, اور اب کیا ہوگا. تو پاکستان میں بھی obesity is in rise. This is all very important in prevention and treatment of the diabetes. So نیوکلیس جو ریوالو کر رہا ہے وہ سارا اسی کے اگینسٹ کر رہا ہے, اور دس از آل ویری امپورٹنٹ. دس از
not the fat loss but the पेट loss. पेट और वेट फर्क चीजें हैं. आपने पेट को छोटा करना है, वेट को छोटा नहीं करना. टांगे बाजू मजबूत होनी चाहिए, but your fat abdominal belly is the most unwanted thing. ये एक और स्टडी है कि जितनी आपकी काफ मोटी होगी उतना आप में मेटाबॉलिक सिंड्रोम कम होगा. ऑब्वियसली अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो काफ मोटी होगी, नहीं तो छोटी हो जाएगी. Vitamin D is associated with metabolic syndrome and impaired glucose. So विटामिन डी आपका पूरा होना चाहिए. अगर सैर करते हुए आप थोड़ा सा सनशाइन ले लेते हैं तो अच्छी बात है. अच्छा, अब ये एक मिथ आ रही थी कि जी हेल्दी ओबेसिटी, ये मिथ भी पंक्चर आउट हो गई क्योंकि उन्होंने देखा कि देयर इज नो हेल्दी ओबेसिटी. क्योंकि कभी ना कभी जब मोटे लोग, जब उनका कोई घुटना खराब हो गया, बाकी कुछ हो गया, फिर वो रैपिडली दे डेवलप इनटू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड सो ऑन. सो ओबेसिटी इज नेवर हेल्दी, चाहे आप जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हो, क्योंकि अल्टीमेटली इट एंड्स अप लाइक दिस. अब ये आप गौर कर लें कि एशिया पैसिफिक की फिगर्स बिल्कुल फर्क हैं. आप लोग नॉर्मल वेट आपका तब है जब आपका ये BMI है, और यूरोपियंस का फर्क है. तो जहां पे आप लोग ओवरवेट में एंटर हो जाते हैं और आप लोग 25% के ऊपर 25 के ऊपर आप लोग ओबेसिटी की डेफिनेशन में आ जाते हैं, जबकि यूरोपियंस जो होते हैं वो अभी ओवरवेट में ही आ रहे होते हैं. तो आपने जब भी देखना है तो आपने एशिया पैसिफिक की चीजें देखनी है, क्योंकि यू आर मोर वल्नरेबल टू हैव इस्केमिक हार्ट डिजीज एंड एवरीथिंग. अच्छा, अगर आप सिर्फ BMI कैलकुलेट करेंगे तो ये कई दफा डिसेप्टिव हो जाता है. अब ये फोटो है, इन दोनों का BMI एक ही जितना है, एंड यू कैन अंडरस्टैंड कि दिस इज, ये बीमार बंदा है. सो एब्डोमिनल सर्कमफ्लेंस को नापना अपने क्लिनिक्स के ऊपर शुरू करिए. दिस वुड guide you the best one. Men में 35% ऊपर नहीं होनी चाहिए, फीमेल्स में 35 इंचेस एंड फीमेल में 30 इंचेस से ऊपर नहीं होनी चाहिए. सो ये बात हमने अभी कर ली है, और हमारे पाकिस्तान में यही सिचुएशन चल रही है. सो मोर फिजिकली एक्टिव यू आर, बेटर यू इज. अच्छा, ये एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है कि बाहर की दुनिया में, where the developed world is, more educated you are, lower your BMI is. In poor countries, this is the opposite. Higher education tends to have a higher BMI. Actually, what is happening, we are not educating people, we are just providing degrees. So this is all very important, that universities should be aiming towards education, not towards the degrees. हम कितने बूढ़े हैं? चलना हमारी लाइफ में बहुत कम है. So this is one very treatable reversible disorder. अच्छा, अब फायदा क्या होगा आपको वेट कम करने का? आप ये देखें कि अगर आप सिर्फ वेट लॉस 10 kg का कर लेते हैं तो आपको कितना ज्यादा बेनिफिट, अब मैं बोलूं नहीं, ये आपके सामने चार्ट, इट्स ऑल वेरी विजिबल, कि आपको टोटल मोर्टेलिटी में फायदा कितना हो रहा है, डेथ रेट्स में कितना फायदा हो रहा है, और 50% ऑफ द फास्टिंग ग्लूकोज आपका फॉल डाउन कर रहा है, ब्लड प्रेशर आपका कितना फॉल डाउन कर रहा है, एंड यू कैन सी द वेरी सिमिलर रिस्क. ओबेसिटी एंड स्मोकिंग एक बराबर रिस्क है. लाइफ टाइम स्मोकिंग और ओबेसिटी का एक जितना ही रिस्क है. ये एक बड़ी अच्छी स्टडी सामने आई है, और इसने ये बड़ा क्लियरली बताया है कि अगर आप फास्ट ईटर हैं तो आप में मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ये रेट है.
اگر آپ درمیانی اسپیڈ سے کھاتے ہیں تو یہ ریٹ ہے, اور اگر آہستہ آہستہ کھاتے ہیں تو پھر میٹابولک سنڈروم کا ریٹ بہت نیچے چلا جاتا ہے. سو دس از all very important that eat slow. Now, therapies. اب اس ایک سلائیڈ سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اگر ہم ایک چاکلیٹ بسکٹ روز کا اپنی ڈائٹ میں سے فالتو لے رہے ہیں تو اینڈ آف دا ایئر میں جا کے آپ کے پاس 5 kg weight increase ہو جائے گا. And this is the whole calculation how we have calculated it. So this is all very important. اصل میں ہم لوگ چلتے ہی نہیں ہیں, سارا کچھ ریموٹ سے ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. اور یہ پہلے بھی بات ہو گئی ہے کہ فزیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ وسرل فیٹس کو کم کرتی ہے. سو وسرل فیٹس کو جب کم کرتی ہے, براؤننگ آف فیٹس آتی ہے, تو سسٹمک انفلیمیشن ریڈیوس ہو جاتی ہے. یہ سلائیڈ کی ریپیٹیشن ہے کہ آپ کو بہت فائدہ ہے. ناؤ اگر آپ یہ دیکھیں کہ فزیکل انیکٹیویٹی, تو بلڈ پریشر کی موت, ٹوبیکو کی موت, ہائی بلڈ پریشر ہائی بلڈ گلوکوز کی موت اور فزیکل انیکٹیویٹی کی موت برابر ہے. دس از دا 4th لیڈنگ کاز of the world in the world. So this is known as hyper sitting syndrome, and equivalent to new smoking wave. So physical activity reduces the risk of following conditions by at least 20%: death, stroke, ischemic heart disease, type 2 diabetes, colon cancer, and so on. You can see the list. So آپ اس چیز کو you should be the integral part of your treatment of the diabetes and everything. ایکسرسائز کو آپ لوگوں نے انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا and emphasize کرنا. اچھا, اب جب ہم ایکسرسائز پرسکرائب کرتے ہیں تو ہم نے اسیس کرنا ہے, ایڈوائز کرنا ہے, اس نے ایگری کرنا ہے جس کو آپ نے کرانی ہے, اس کو اسسٹ کرانا ہے اور ارینج کرانا ہے. اب اگر آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ فٹنس سینٹر ہے, کوئی بندہ سیڑھیوں سے نہیں جا رہا, سارے لوگ جو ہیں وہ ایسکیلیٹر سے اوپر کو جا رہے ہیں. سو دماغی طور پہ ایجوکیٹ کرنا بھی ان کو بہت امپورٹنٹ ہے. سو اگر آپ ہاتھی کو دوڑے لگوا دیں گے تو اس کے گھٹنے تو فارغ ہو جائیں گے. سو انیشیل اور پلانڈ کرنے, آپ نے پلان نہیں کی تو لوگ آ جائیں گے کہ میں گھٹنا خراب ہو گیا, آپ نے ڈاکٹر مجھے کہا کیا ایکسرسائز کرا دی ہے. تو یہ بات پہلے بھی ہو گئی تھی, 6000 اسٹیپس منیمم ہے, 11000 کر لیں گے تو تمام کرونک النیسز کم ہو جائیں گی. اور یہ بات ہمیں پروفیسر سمد شیرا صاحب نے سمجھائی. انہوں نے کہا 20 منٹ کی جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ 120 اسٹیپس فار مین اینڈ 100 اسٹیپس فار فیمیل. کم از کم 20 منٹ ٹو ہیو دا کارڈیوواسکولر بینیفٹس. باقی اسٹیپس آپ آہستہ آہستہ بھی چل سکتے ہیں. دوسری چیز جو ہمیں سر نے سمجھائی وہ یہ تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ 20 منٹس آپ لگاتار کریں, آپ 10 منٹ کے بریک آؤٹ میں کر سکتے ہیں. 10 منٹ جب آپ لگاتار چلتے ہیں تو آپ کی فیٹ برننگ شروع ہو جاتی ہے, مگر it cannot be 9 minutes. Fat burning کے لیے it has to be 10 minutes and cardiovascular benefit it has to be 10 minutes. So آپ کو کم از کم 20 منٹس کی جو واک ہے وہ اسپیڈ سے کرنی ہے. اور یہ ہمارے بڑے پیارے سے کنسلٹنٹ ہیں آسکنگ کہ میں اتنا دبلا پتلا ہوں, am I exempted from the exercise؟ نہیں, اس لیے کہ کیمیکل اوبیسٹی ایک چیز ہے. جو لوگ نہیں چلتے ہیں چاہے وہ دبلے پتلے ہیں, ان کی کیمیکل اوبیسٹی ہوتی ہے. سو ایکٹیویٹی کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے, اور برسک واک از دا بیسٹ. جن کے گھٹنے خراب ہیں ان کے لیے آپ سوئمنگ کی آپشن بھی دے سکتے ہیں, ان کو بیٹھے بیٹھے واکس کی ایک ٹریننگ دیتے ہیں ہم لوگ, وہ دے سکتے ہیں. اور
ٹائم کون سا ہے؟ اب ٹائم یہ ہے کہ جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو انہوں نے ایمٹی اسٹمک کرنا ہے، اور اپنے بایولوجیکل ٹائم جہاں پہ آپ ایزیلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں وہ دیٹ از دا بیسٹ ٹائم. جو ہارٹ کے لوگ ہیں وہ ڈاکٹر سے ایڈوائز لے لیں، این جی سیٹ پہلے رکھ لیں، مگر دے شوڈ کنسلٹ. جو ایستھما کے لوگ ہیں ان کو آپ نے یہ نہیں کہنا کہ بھی تم ایگزام تو ایکسرسائز انڈیوسڈ ایستھما ہو جاتا ہے. 20 منٹ پہلے اگر آپ ان کو شارٹ ایکٹنگ انہیلر دے دیں گے تو ان کا جو وہ اٹیک ہے وہ پریونٹ ہو جائے گا. جو بوڑھے لوگ ہیں ان کو یہ نہیں کہنا کہ اچھا جی بھاگنا شروع کر دو، ان کی آپ سپیڈ ہلکی کر دیں اور ڈیوریشن آف واک کو بڑھا دیجیے. سو اب جو گھٹنوں میں درد والے لوگ آ جاتے ہیں ان کے لیے سوئمنگ آپشن ہے، اور بیٹھے بیٹھے واک آپ کر سکتے ہیں. کچھ نہ کچھ ان کے لیے کریں، ان کو کہیں تھوڑا چل لو پھر بیٹھ جاؤ، تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ بیچارے کچھ بھی نہ کریں. اپنے سیشنز کو بریک آؤٹ کر لیں، 10 منٹس میں بریک کر لیں، پھر ریسٹ کر لیں، پھر چل لیں. اور یہ ایک بیٹھے بیٹھے واک کرنے کا سٹائل ہے. یو کین لرن اٹ دس، اور اس کے اندر گھٹنوں میں کوئی پرابلم نہیں آئے گی. اور مینٹل سٹریس آپ کو اوائڈ کرنے ڈیورنگ ایکسرسائز. اور آپ کے جو پاؤں کے جوتے ہیں وہ اچھے پیڈڈ ہونے چاہیے، اور انوائرمنٹ اچھی ہونی چاہیے. اور سرفیس جو ہے وہ اسموتھ ہونی چاہیے. جاگرز کی پہلے بات ہو گئی ہے کہ موٹے جوتے ہونے چاہیے. اچھا، اب پاکستان کے اندر ایک اور پرابلم آتا ہے کہ وی ہیو گاٹ ویری ہارش موسم. تو آپ کمروں کے اندر بھی واک کر سکتے ہیں. اور یہ دیکھیں، you can turn out your AC, cooler or a fan, and you can do the walk inside your house. اچھا جی، ایکسرسائز مشینز کے متعلق اب یہ ہوتا ہے کہ بھئی ان کو کیسے استعمال کرنے. تو کئیوں کو کہتے ہیں ایکسرسائز کر لو تو وہ ایسے کر لیتے ہیں، اور کئیوں کو کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایسے کر لیتے ہیں. سو ایکسرسائز مشینز میں اگر آپ کے پاس کوئی اور آپشنز نہیں ہے تو دین ایکسرسائز مشین، ادروائز دے آر ہارش آن دا نی. اور پیر آہستہ آہستہ احتیاط پہ رکھنے، اور جاگرز بہت اچھے ہونے چاہیے. اچھا، اب یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ریسرچ آئی ہے الٹیمیٹلی کمنگ ایئرز میں. یہاں سے کافی سارے کچھ فارماسیوٹیکل دوائیاں نکلیں گی کہ مائکرو میسنجر آر این ایز جو ہوتے ہیں وہ فیٹ سیل سے نکلتے ہیں، اور باقی باڈی کے دے کین ٹاک ٹو دا ادر باڈی سیلز، اور وہ جا کے ہارٹ میں میسج دیتے ہیں ایتھروسکلروسس کر دو، ہارٹ اٹیک کر دو. برین میں کہتے ہیں فالج کر دو. کڈنیز کی آرٹریز کو جا کے کہتے ہیں ابھی بلاک کر دو، رینل فیلئر کر دو. تو یہ مائکرو میسنجر آر این ایز ہیں. اور یہ نکلتے کہاں سے ہیں؟ یہ نکلتے ہیں دہشت گردی کی جو انڈسٹری ہے، وسرل فیٹ. تو جو ہم نے پہلے بات کی تھی، ہماری سارا جو ایم ہے نا وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے وائٹ فیٹ کو براؤن میں کنورٹ کرنا ہے بائی ایکسرسائز شیڈیول. اچھا، اگر آپ کچھ بھی اور نہیں کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ اتنا بھی کر لیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا کہ آپ بادشاہ کی طرح بریک فاسٹ کریں، لنچ پرنس کی طرح کریں، اور ڈنر میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بھئی ڈنر اتنا خطرناک ہے، اتنا خطرناک ہے کہ وہ دشمن کے لیے بھیج دیں. اچھا، بہت سارے لوگ جو ہیں نا دے ڈو ناٹ ایٹ اینی تھنگ وداؤٹ گوئنگ ٹو دا ایکسرسائز. صبح صبح اٹھے، نماز پڑھی، چلو جی ایکسرسائز کے چلے گئے. ان کے لیے یہ پوائنٹ ویری امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو فیٹ برننگ شروع کرنے کے لیے بھی کچھ کیلوریز چاہیے. تو آپ جب واک کے لیے جاتے ہیں، کچھ چوتھا حصہ سیب کا کھا لیں، کوئی تھوڑے سے نٹس کھا لیں، کوئی چیز تھوڑی سی ضرور کھا لیں، اور پھر آپ سیر کے لیے چلے جائیں. جو یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ رات آرام کے لیے بنائی گئی ہے، اس کو تمام سائنسدان دنیا کے مان گئے ہیں، چاہے وہ پاکستانی کے ہیں چاہے وہ کسی اور مذہب کے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دنیا کے جب اعداد و شمار اکٹھے ہوئے ہیں تو ایک ہارڈ فیکٹ بالکل سامنے آیا ہے کہ جو بندہ بھی رات 10 بجے کے بعد جاگتا ہے اس کی عمر چھوٹی ہو جاتی ہے. اب لائف سٹائل موڈیفیکیشن کے اندر جیسے ابھی ہم نے بات کی
کہ ایکسرسائز اس کے اوپر کافی ہم نے بات کر لی ہے. ایجوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ مریض کو ایجوکیٹ کرنا ہے, بہت زیادہ ایجوکیٹ کرنا ہے, اور اس کو ڈائٹ کے اوپر بھی گائیڈ کرنا ہے, اور ڈائٹ کے اوپر اس کو بہت ساری ایجوکیشن دینی ہے, اور ایکٹیو لائف سٹائل اینڈ ایکسرسائز ان کے اوپر تو ہم نے ساری بات کر لی. اب ایٹ ہیلدی فوڈس. اب ہمیں عادت پڑی ہوئی ہے روٹیاں کھانے کی کہ بھی اچھا روٹی کھانی ہے, بہت ساری روٹی کھانی ہے, اور تھوڑی سی بھی نہیں کھانی ہے, پھر بہت ساری کھانی ہے پیٹ بھر کر. ٹرینڈز خطرناک ہیں. جو بیسٹ اس وقت دنیا کے اندر آپشن چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ آپ میڈیٹرینین جو ڈائٹ ہے اس کے اوپر اگر آپ چلے جائیں, چاہے آپ ڈائبٹیز والے پیشنٹس ہیں چاہے نہیں ہیں, تو آپ کی جو جتنی بھی کارڈیو واسکولر موٹیلٹیز اور سارا کچھ ہے وہ سب کچھ لوور ڈاؤن ہو جائے گا. آج کل اچھا اب یہ ہم نے سامنے خرگوش بنایا ہوا ہے کہ یہ نبل کرتے ہیں, تو یہ شروع سے ہم سنتے آ رہے ہیں کہ نبل کریں بجائے گورج کرنے کے. تو میڈیٹرینین ڈائٹ کے اندر جو بیسک پرنسپلز ہیں وہ یہ ہے کہ شوگرز آپ نے ڈائریکٹ شوگرز کوئی نہیں لینی ہے, اور اس کو آپ نے اسپریڈ آؤٹ کرنا ہے ہیلدی فوڈ کے ساتھ. پروفیسر سمد شیرہ صاحب کا ہی مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ سر ایک دفعہ سر نے لیکچر دیا, انہوں نے کہا ایک بہت بڑا نیوٹریشنسٹ تھا اور اس کا لیکچر تھا, تو 200 پروفیسرز ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اب یہ آئیں گے سٹیج کے اوپر اور ہمیں بتائیں گے کہ بھئی کیا اسپیشل چیز ہے. تو کہتے ہیں وہ آیا بندہ اور اس نے آ کے کہا کہ ویل جینٹل مین, you are not going to take direct sugars, and that is it. Rest of all is common sense, and my lecture is over. تو یہ میسج ہے کہ بھی آپ نے شوگرز نہیں رکھنی ہے ڈائریکٹ شوگرز, اور ادروائز دس از آل کامن سینس کہ آپ نے کیا کھانا ہے. سو دس از اے پیرامیٹر جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کس طرح کی سرونگز رکھنی ہے, اور آپ نے جو فیٹس ہیں ان کو بہت تھوڑا رکھنا ہے. سو ہمیں مریض کو گائیڈ کرنا ہے کہ اس کے مینیوز کیا ہوں, کس طرح ہوں, آپ نے اپنی پاپولیشن کے حساب سے بھی ان کو گائیڈ کرنا ہے. اچھا اب کوشچن بہت زیادہ آتا ہے کہ جی ہم دیسی گھی کھا سکتے ہیں, ہم مکھن کھا سکتے ہیں. تو آپ لوگ جب گوشت کھا رہے ہیں, آپ انڈے کھا رہے ہیں, دودھ پی رہے ہیں, تو آپ کے اندر اینیمل فیٹ جا رہی ہے جتنی ریکوائرڈ ہے, دیٹ از 7% آف دا ٹوٹل. پھر دوسرا سوال بہت آتا ہے جی آلیو آئل میں پکائیں. آلیو آئل کا اسموک پوائنٹ از ویری لو. دا مومنٹ یو پٹ اٹ آن دا فائر یہ اٹ از ٹرنڈ انٹو ایشز. تو پلیز آلیو آئل کو آگ پہ نہیں رکھنا, یوز اٹ ان دا کولڈ فارم. یہ کچرا پڑا ہوا ہے, تو جنک فوڈ کو اوائڈ کرنا ہے. اوائڈ کیا کرنا ہے, ختم کرنا ہے. ایک ویسٹرن جنک ہے اور ایک ایسٹرن جنک ہے, یہ جو پائے نہاری اینی تھنگ وچ از ہائی ان فیٹ, یہ ساری کی ساری جو ہے. سو یو شوڈ بی گوئنگ آن فار اے اسمارٹ ایٹنگ. واک آپ لوگوں نے ضرور کرنی ہے, یہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے, اور ساتھ تھوڑی سی جم ٹریننگ بھی کرنی ہے کیونکہ وہ ایچ ڈی ایل کو بڑھاتی ہے. تو آپ نے گولز اپنے مریض کے ساتھ سیٹ کرنے ہیں, اس کو لپڈس کے متعلق گائیڈ کرنے ہیں, اس کا بلڈ پریشر کے متعلق گائیڈ کرنے ہیں, اس کو سالٹ اس نے کم لینے ہیں, اور اس کا جو پرسنل اینڈ کلچرل پریفرنسز ہے اس کو ذہن کے اندر رکھ کے چلنا ہے. اب اگر یہ والی آپ سلائیڈ دیکھ لیں, دیز آر دا اسینشیل فیٹی ایسڈس. اب یہ ہمیں ملنے کہاں سے ہیں, یہ ہمیں ملنے ہیں اینیمل سورس سے. سو 7% آف آل دا اینیمل سورس از دیئر. سو ہمارے پاس مکھن اور گھی کی گنجائش اس لیے نہیں ہے کیونکہ 7% آئلز آپ کو یہاں سے مل جائیں گے. دین یو ہیو گاٹ دا مونوسیچوریٹڈس اینڈ پولی سیچوریٹڈس. تو یہ اسینشیل امائنو ایسڈس اولیک اور لینولک آپ کو یہاں سے ملنے ہیں. So a combination of oils is recommended کہ 7% آپ کو یہاں سے مل گیا,
اور ریکس جو مکسچر ہے وہ آپ 3 لیٹر اگر آپ کنولا لے لیں اور 1 لیٹر اس میں سن فلاور ایڈ کر لیں تو یہ آپ کا پرفیکٹ مکسچر بن جائے گا. اب اس وقت جو چاول کی پرالی سے آئل نکلتا ہے اگر وہ آپ وہ مکسچر یوز کر رہے ہیں یا مسٹرڈ آئل یوز کر رہے ہیں تو وہ بھی دے آر اوکے, کیونکہ ان کے اندر سارا کچھ ہی موجود ہوتا ہے. اور جو یہ جو رائس بران آئل ہے جو چاول کی پرالی میں سے نکلتا ہے, رائس بران آئل, اس کا یہ فائدہ ہے کہ اٹس ویری کلوز ٹو دا اولیو آئل, مگر یہ ایٹ دا سیم ٹائم اس کا اسموک پوائنٹ از ویری ہائی. اس کو آپ کوکنگ میں یوز کر سکتے ہیں. اب یہ فیو کیسز ہیں ہمارے جو آپ کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں. اب آپ اس لڑکے کو دیکھیے کہ یہ اس کی سکن ٹائٹ شرٹ تھی, یہ اس کی بیگم کا ہاتھ ہے, یہ سکن ٹائٹ شرٹ تھی جو کہ اتنی لوز ہو گئی ہے. اس کا ایس جی پی ٹی تھی 300, پھر 150 ہوئی, اینڈ جس وقت یہ فوٹو لی گئی ہے اس وقت 60 ہو گئی. سو دس واز دا ایفیکٹ آف گیٹنگ دا ویسٹ لاس. تو آپ میں سے کوئی آڈینس میں گیس کرے گا کہ اس کا پیٹ لاس اتنا ہوا ہے تو ویٹ لاس کتنا ہوگا؟ اینی باڈی وڈ لائک ٹو کنٹریبیوٹ؟ اوکے فائن. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ he was 104 kg before and he was 100 kg at the time when this photograph is taken. So یہی جو بات میں آپ سے پہلے کر رہا تھا کہ آپ پیٹ لاس اور ویٹ لاس اور ویری ڈفرینٹ تھنگس. آپ نے مریض کا وسرل فیٹ کو جو ہے نا اس کو لوز کرنا ہے اور ویٹ کو مینٹین کرنا ہے. دس از رائٹ ان فرنٹ آف یو سٹنگ کہ اس کا ہم نے ایکسرسائز شیڈیول میں ایڈ کر کے اس کے مسلز, اس کی باقی چیزوں میں ویٹ کو انکریز کیا اور ایبڈومنل فیٹ کو انکریز غائب کیا, اور فائدہ ہمارے سامنے ہے. دس از another patient. اس کی بھی یہ اسکن ٹائٹ شرٹ تھی, اینڈ یو کین سی کہ یہ اتنا ایبڈومینل فیٹ جو ہے وہ ہم نے اس کی لوز کروا دی. اور جب یہ ہمارے پاس آیا تو اس ہیموگلوبن AIC واز 11 اور 112 kg کا یہ تھا. تو ہی واز آن اینٹی ڈائبیٹکس, 3 اینٹی ڈائبیٹکس, جو کہ آپ کو کٹنگ نظر آ رہی ہے کہ الٹیمیٹلی اس کا نسخے میں سے ساری دوائیاں ختم ہو گئیں کیونکہ his blood sugars came out to be 92, 130 postprandial and so on. So this is the effect. یہ ہماری ایک اور پیشنٹ ہیں. She was having a hemoglobin AIC of 12 and blood sugar more than 400 and so on. Maximum of at the time اس وقت بایاٹا یہاں مارکیٹ میں اویلیبل تھی, گلیمیپرائڈ تھی, پائیوگلیٹازون تھی, میٹفورمین تھی, انسولین کے یونٹس تھے, اینڈ شوگر واز انکنٹرولڈ. تو ان کو ایڈوائز کیا گیا کہ آپ امریکہ چلی جائے, پاکستان میں آپ کا علاج نہیں ہوگا. ہیموگلوبن AIC was 12.5 and so on. After a few months of the treatment, کہ جب ہم نے ان کو ایکسرسائز اینڈ ڈائٹ پلانس کے اوپر ڈالا تو so her hemoglobin AIC was 5.5 and you can see the only drugs was these two drugs as an anti-diabetic. And after weight reduction, and after 6 months of the weight reduction, she was like this. Or she is still in follow-up of 11 years now, and she has moved last year to USA. Or every year her abdominal fat is still, abdominal waste is still reducing with the norm, without losing her total body weight.
So this is another example where you can lose your pet without weight. This is another very important patient, and he अभी हमारे पास 30 plus लोगों का data है, and you can just see frank diabetes is there 244 and fasting sugar is 130 plus. So he was starting on treatment, and he was put on a diet and exercise schedule. Now you can see another skin tight shirt has gone like this. And Hello, this hello. is Sorry, dear Ahmad Bilal, your lecture is excellent, but okay. actually Now this is the last Zoom, slide. This is the last slide, sir. sorry, So sorry about that. oh, okay. So this is the last slide, and you can see the cure of the diabetes. This patient was cured of the diabetes. The follow-up GTT is cured. And thank you very much, sir, for a very patient listening.